सबसे पहले आपको बताएं, गैस छूमंतर, घरों के चूल्हे ठंडे। बहरान पर काबू पाने के लिए सीएनजी सेक्टर बंद करने के अहकाम जारी। फैसलाबाद डिवीजन भर में सीएनजी स्टेशन पर गैस की फ्राहमी बंद कर दी गई। उधर रिक्शा ड्राइवर और छोटी गाड़ियों के मालिकान परेशान हो गए। मौसम सरमा की आमद के साथ ही गैस बहरान ने सर उठा लिया। एसएनजीपीएल ने गैर मुआयना मुद्दत के लिए फैसलाबाद डिवीजन के तमाम सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी बंद कर दी, जिसके बाद छोटी गाड़ियों के मालिक और रिक्शा ड्राइवर परेशानी का शिकार हो गए हैं। ज्यादती है लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग पेट्रोल तो नहीं डलवा सकते, चलो सीएनजी से काम चलाते थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। सीएनजी स्टेशन पर काम करने वाले मुलाजमीन भी गैस की बंदिश पर परेशान दिखाई देते हैं। मुलाजमीन का कहना है कि ज्यादा अरसे तक गैस की बंदिश से इनकी नौकरियां दांव पर लग जाएंगी। अभी तो इतनी सर्दी नहीं पड़ रही, तो गैस इन्होंने पहले ही बंद कर दी है, तो गैस सस्ती पड़ती थी इनको, तो ये पेट्रोल महंगा है। रिक्शा ड्राइवर जो सा सवारी मतलब पैसे ज़्यादा मांगेंगे, गैस की वजह से गैस मिलेगी नहीं, तो ये फिर पैसे वाम नहीं भरते। तो आगे सर्दी आई जाएगी, ये गैस मिल नहीं रही है, तो हम ये गरीब लोग किधर जाएंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमती नाकस पॉलिसियों का हमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बरवक्त इंतजाम से गैस बहरान पर काबू पाया जा सकता था। कैमरामैन राना अदरीस के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। मोटरवे पर सफर करने वाले ड्राइवर होशियार, कल से सिर्फ एम टैग वाली गाड़ी मोटरवे और हाईवे पर चलेगी। एम टैग के लिए गाड़ी के कागजात जरूरी नहीं। आईजी मोटरवे इनाम गनी ने हुक्म जारी कर दिया। शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर पर भी एम टैग जारी हो सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने कल से मोटरवे पर एम टैग के बगैर गाड़ी के दाखिले पर पाबंदी का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में अताई ने एक और घर उजाड़ दिया। अताई के गलत इंजेक्शन से 20 साल शादीशुदा लड़की माजूर हो गई। माजूरी के बाद खावंद ने तलाक दे दी। मुतासिरा खानदान पर गम के पहाड़ टूट पड़े। अताई डॉक्टर की कारीगरी ने शादीशुदा खातून को उम्र भर के लिए माजूर बना दिया। माजूरी के बाद ससुरालियों ने कबूल करने से इनकार करके तलाक भिजवा दी। बच्ची की माजूरी और तलाक ने मजलूम खानदान पर गम के पहाड़ तोड़ दिए। 8 चक महबूब टाउन की रहायशी आयशा बुखार होने पर अली रजा के क्लिनिक पर गई। अताई ने इंजेक्शन लगाया तो इन्फेक्शन पूरे बाजू में फैल गया। हालत गैर होने पर अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरा आयशा का कहना था कि इन्फेक्शन जिस्म में फैलने लगा तो अलाइड अस्पताल इंतजामिया को जान बचाने के लिए बाजू काटना पड़ा। थाना निशाताबाद पुलिस ने मुकदमा किया, मगर पुलिस मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर सकी। हमें बुखार हुआ था, डॉक्टर के पास दवाई लेने गए। उसने अपने क्लीनर को कहा कि टीका भर कर दो। उसने टीका भर कर दिया और डॉक्टर ने लगा दिया। वो मोबाइल के आरे लग गया और मेरे पेन शुरू होने लग गया। बाजू पे पेन होते होते हाथ बाजू नीला पड़ने लग पे। मैं वहाँ रोने लग पी। मैंने डॉक्टर को बताया मुझे ऐसे तकलीफ हो रही है। वो दोनों कहने लगे कि आप बच्ची हो और आपके जिस्म ने ताकत वाला टीका बर्दाश्त नहीं किया। तो वो कहते घर जाते जाते तुम्हारे ठीक हो जाएगा। जब तक घर तक कपड़े तो बाजू फुल सूज गया था। तो और मम्मा ने बाहर से किसी को भेजकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर घर में आया तो उन्हें कहा कि फौरन तौर से डॉक्टर ने कहा कि इसे लियाट हॉस्पिटल ले जाए। लियाट हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्होंने कहा दाखिल 4 दिन रखा। दाखिल 4 दिन रखकर और मेरा बाजू काट दिया। आयशा के वालिद फरियाद अली का कहना है अताई अली रजा जान से मारने की धमकियां दे रहा है। वजीर आला पंजाब मेरे खानदान को इंसाफ फराहम करें। मेरी बेटी को बुखार की वजह से टीका लगाया गया, जिसकी वजह से लाड अस्पताल में बाजू काट दिया गया। तो उसने मेरी बेटी को तलाक दे दी गई। तो कार्रवाई मुकदमा डॉक्टर पर करवाया, जो अभी तक गिरफ्तार ना किया गया है। जनाब मेरी वज़ीर आला पाकिस्तान से अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। सीओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद का कहना था अताई के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए अहकामात जारी कर दिए। लड़की की उम्र भर की माजूरी और तलाक के दाग का जिम्मेदार कौन होगा, सवालात उठने लगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। मेरी इजाजत के बगैर मेरे हलके में किसी तरक्याती मंसूबे की तख्ती नहीं लगेगी। वजीर आला के मुआवने खसूसी मलिक उमर फारूक की महकमा हाईवे और बिल्डिंग को वार्निंग। एमपीए मलिक उमर फारूक महकमा हाईवे पहुंच गए। एक्सीएन से धमकी देने से मुतालिक बयान पर वजाहत मांग ली। के मुआवने खसूसी एमपीए मलिक उमर फारूक महकमा हाईवे पहुंच गए। उन्होंने एक्सीएन से धमकी देने के मुतालिक बयान पर वजाहत मांग ली। बोले मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, किसी अफसर को धमकी नहीं दी। उनका मजीद कहना था कि सीएम पैकेज के तहत मेरे हल्के के 1.5 अरब रुपए से जायद के फंड से अपने हल्के में किसी और को इफ्तिताह नहीं करने दूंगा।
اور ان کی جو پروگرس تھی اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوئی ایکسین صاحب سے، اور میں نے ان کو کہا کہ اس کو جلدی سے جلدی ہم نے کمپلیٹ کروانا ہے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے جو راستے ہیں وہ آسان بنانے چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ڈپارٹمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، ایز اے حکومت ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ اسی کے اوپر آج بات کافی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آج پوری ایک بریفنگ ہے اس کے حوالے سے میں نے ان کو کہا ہے کہ روڈوں کو جلدی سے جلدی کمپلیٹ کرائیں تاکہ لوگوں کے جو راستے ہیں وہ آسان ہوں۔ ایکسین بلڈنگ نے ملک عمر فاروق کو جواباً کہا کہ ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کے حکم پر شہباز گل سے منصوبوں کا افتتاح کروایا۔ مجھے کہا گیا کہ ایم پی اے نہیں، بیوروکریسی کے احکامات مانو ورنہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ایم پی اے ملک عمر فاروق نے محکمہ ہائی وے اور محکمہ بلڈنگ کے ایکسین سے حلقے میں ترقیاتی کام جلد نمٹانے کا مطالبہ کیا۔ عمران اسلم، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں ڈیولپرز ہاؤسنگ بائی لاز کے خلاف ورزی کرنے لگے، ایف ڈی اے کی حدود میں 8 غیر قانونی کالونیاں بن گئی۔ ایف ڈی اے کا گرینڈ آپریشن، کالونیوں کے دفاتر سربے مہر، دیواریں اور گیٹ گرا دیے گئے۔ ایف ڈی اے کی حدود میں مزید 8 غیر قانونی کالونیاں بن گئی ہیں۔ ایف ڈی اے کی حدود میں مزید 8 غیر قانونی کالونیز بنا دی گئیں۔ کالونی مالکان نے نہ منظوری لی، نہ ہی قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کیا، جبکہ کالونیز کی ڈیولپمنٹ میں ہاؤسنگ بائی لاز کی خلاف ورزی ہوتی رہی۔ اسٹیٹ آفیسر امتیاز علی گورایا کی سربراہی میں انفورسمنٹ انسپکٹر اسلم گجر اور ٹیم نے کارروائی کی۔ ان کالونیز میں پام ویلی 219، رے بے، حافظ وی آئی بی بلاک اور موئن گارڈن سرب مہر کر دی گئی، جبکہ اضافی آبادی تلیاں والا، اضافی آبادی نمبر چک 219، اضافی آبادی گیری میں بھی خرید و فروخت بند کر دی گئی۔ غیر قانونی کالونیز میں تعمیراتی کام روک دیا گیا۔ ایف ڈی اے کی جانب سے پلاٹس کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ فیصل آباد ایل پی جی ایسوسی ایشن کی سی پی او فیصل آباد کے ساتھ مذاکرات کامیاب، ایل پی جی ایسوسی ایشن کا بڑا مطالبہ مان لیا گیا۔ اب ایس ایچ او یا کوئی افسر ایل پی جی دکانوں پر کارروائی نہیں کرے گا۔ ایس او پیز کے ساتھ ڈپٹی کمشنر یا اے ڈی سی کے حکم پر کارروائی ہوگی۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن کی جانب سے 10 اور 11 دسمبر کو ہڑتال کی کال واپس لے لی گئی۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن کے چیئرمین عرفان کھوکھر کا کہنا ہے کہ آج پولیس کی بھتہ خوری کا باب بند ہو گیا ہے۔ صاحب کے ساتھ ایک بہت خوبصورت میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جو سی پی او صاحب نے اسے فوری ایکشن لیتے ہوئے پولیس کی براہ راست مداخلت بالکل ختم کر دی ایل پی جی کاروبار میں۔ ابھی وائرلیس میسج بھی چلا گیا، آپ کے سامنے ہے، پی آر او صاحب موجود ہیں، اور میں ابھی بے حد مشکور ہوں، لیکن آج ایک بڑا اعلان ہے، میں شفیق صاحب اور ظفر صاحب کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو پولیس کی بھتہ گیری آج ختم ہوئی ہے، اسی پیسے سے آر پی ایس صاحب اور سی پی ایس صاحب کی پہلی قراردادی کر ایک یتیم بچی کی ہم شادی کریں گے اور ایک غریب بندے کو عمرے میں بھیجا کریں گے۔ یہ جو پولیس کی بھتہ گیری آج ختم ہوئی، یہ بہت بڑا اقدام ہے اس ملک میں۔ آج جو ایک ریٹ قائم کی انہوں نے عمران صاحب نے، سی پی ایس صاحب نے اور عابد صاحب نے، آر پی صاحب دونوں کے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق۔ بڑھتی مہنگائی اور ہر ماہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، فیصل آباد کے تاجروں کا دکانوں کی تالہ بندی کا اعلان۔ صدر ہول سیل کلاتھ سیکٹر شیخ فیصل کہتے ہیں اسمال چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہڑتال اور شٹر ڈاؤن کا اعلان کرنے جا رہی ہیں، جس میں تمام کپڑا مارکیٹوں کو آن بورڈ لے کر فیصلہ کریں گے۔ گورنمنٹ کی فلاپ پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت مہنگائی کی وجہ سے مارکیٹوں میں ہو کا عالم ہے۔ یہ گورنمنٹ جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ہمارے تاجروں پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی، کسی کام پر توجہ نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے غریب ویسے ہی مر کے رہ گیا۔ دیکھیں، ہم کوئی بھی گھر یا دکان کرائے پر نہیں دے سکتے اور انہوں نے ملک اٹھا کے آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں دے دیا۔ کیسے کیسے یہ قرضے، تھوڑے تھوڑے قرضے لینے کے لیے پورا ملک انہوں نے گروی رکھ دیا۔ اس کے خلاف ہم لوگ جلدی ہی پورے ہول سیل کلاتھ سیکٹر کو مل کے ایک لائحہ عمل بنا رہے ہیں، جس میں ہم طے کریں گے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، پورے ملک کو ساتھ لے کے کرنا ہے، صرف فیصل آباد کو نہیں، پورے ملک کو۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، شٹر ڈاؤن کی طرف جانا ہے یا کدھر جانا ہے۔ جنگ میں خریداروں کا کھاد کے ڈیلرز پر مبینہ تشدد، ڈیلرز نے سیکیورٹی نہ ملنے پر کھاد کے فروخت روک دی گئی۔ محکمہ زراعت نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا کر فروخت کا عمل دوبارہ شروع کروایا۔ جنگ کی غلہ منڈی میں کھاد کے خریداروں نے ڈیلرز کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ ڈیلرز نے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی نہ ملنے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کھاد کی فروخت روک دی، جس کے باعث کاشتکاروں کو کھاد کے حصول کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت شاہد گلزار اور زراعت آفیسر ایسٹ اعجاز صالح غلہ منڈی پہنچے اور ڈیلر
ڈیلرز کے تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ صبح کچھ فارمرز نے ایک دو ڈیلرز کے ساتھ تلخ کلامی کی ہے، ایک بزرگ ہیں اختر ٹریڈر والے، ان کو مکہ بھی مارا ہے، ایک اور ڈیلر کے ساتھ اسی طرح بدتمیزی کی تھی۔ تو ڈیلر صاحبان چاہ رہے تھے کہ ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، پولیس کا لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے۔ تو اب یہ کیا ہے میں نے کہ پولیس تو وقتی طور پہ آئی تھی، چلی گئی ہے، لیکن میں نے ادھر ان کے کاؤنٹر جو الگ الگ سے بنوا دیے۔ محکمہ زراعت کی یقین دہانی پر ڈیلرز نے کھاد کی فروخت دوبارہ شروع کر دی، جبکہ ڈیلرز نے ڈی پی او جنگ سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا غیر رجسٹرڈ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے شکنجہ تیار۔ ایف بی آر نے فیصل آباد میں پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا۔ فیسکو SNGPL صنعتکار اور تاجر تنظیموں سے کاروبار کرنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا۔ ملک کے تیسرے بڑے شہر میں FBR نے غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کا سراغ لگانے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ شروع کر دیا ہے۔ مختلف ذرائع سے کاروباری افراد کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ٹیکس دینے والے اور غیر رجسٹرڈ کی چھان بین کی جائے گی۔ FBR حکام کے مطابق ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے فیسکو اور SNGPL سے تمام کمرشل اور صنعتی صارفین کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا۔ تاجر تنظیموں، ایسوسی ایشنز اور چیمبرز سے بھی تفصیلات حاصل کر لی گئیں۔ ڈیٹا کی مدد سے تمام غیر رجسٹرڈ افراد کا سراغ لگایا جائے گا۔ جو بزنس آن گراؤنڈ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ایک ڈیجیٹل سروے کیا ہم نے، اور اس سروے کی روشنی میں ڈیجیٹل جو کیلکولیشن تھی ہماری اس کے حساب سے، اور وہ وہاں پہ جو شاپس ہیں اس کے حساب سے ہم نے ڈیٹا بنایا۔ اس ڈیٹا کو ہم نے اپنے سسٹم میں جو ڈیٹا ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو کمپیئر کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے فیسکو کا ڈیٹا لیا، جتنے یوٹیلیٹی پرووائڈرز ہیں ان کا ڈیٹا لیا، جو ان میں سے فائلر ہیں، جو ان میں نان فائلر ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جیسے گاڑیاں ہیں، جیسے گاڑیاں اور گھر ہیں یا پلاٹس ہیں، ان تمام کا ڈیٹا ہم نے اپنے ڈیٹے سے میچ کرایا۔ FBR حکام کے مطابق اقدام ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے مفید ثابت ہوگا اور پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر منصوبہ سب سے پہلے فیصل آباد میں شروع کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ موجودہ حکومت ریلوے ملازمین پر بھاری پڑنے لگی۔ ریلوے ہسپتال فیصل آباد میں سہولیات کا فقدان، ادویات مل رہی اور نہ ہی میڈیکل ٹیسٹ کی سہولیات میسر ہیں۔ 500 ریلوے ملازمین ہسپتال میں سہولیات کے فقدان پر وزیر ریلوے پر برس پڑے۔ فیصل آباد ریلوے کالونی میں ریلوے ملازمین کے لیے بنایا گیا واحد ہسپتال ریلوے افسران کی غفلت کی نظر ہو گیا۔ ہسپتال میں نہ ادویات کی سہولت اور نہ ہی ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ریلوے ملازمین کا کہنا ہے ہسپتال میں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، میڈیسن دستیاب ہوتی اور نہ ہی ٹیسٹ کی سہولت ہے۔ محکمہ ریلوے ہسپتال میں سہولیات فراہم کرے تاکہ علاج کی سستی سہولت مل سکے۔ ہماری اپیل ہے جناب ریلوے منسٹر اور عمران خان صاحب سے اور چیف آف آرمی سٹاف سے کہ ہمارا فیصل آباد ریلوے ہاسپٹل میں کوئی سہولت نہیں موجود ہے، نہ کوئی میڈیسن ملتی ہے اور نہ کوئی اچھا سٹاف ہے، اور ان کے جو صفائی والا عملہ وہ بھی بہت کام ہے۔ ہمیں بہت پریشانی ہے، اگر ہمارا آدمی کوئی زخمی ہو جائے تو ہمیں سیول اسپتال یا الہیڈ اسپتال کا رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ریلوے اسپتال میں کوئی دوائی نہیں ہے، ادھر کوئی ایمبولینس نہیں ہے، 1200 مزدور یہاں پر کام کرتا ہے، اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، وارڈ بھی ہے، ساری خالی پڑی ہیں، لیبارٹری بھی ہے، ادھر لیبارٹری میں کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بھی ملازم ہے یہاں پر صرف ڈاکٹر جی اپنی مدد آپ کے تحت تھوڑا بہت ایک آدھی گولی دے سکتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اب جو بھی اسپتال میں بھی یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پودے شودے یہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت وہ ڈاکٹر نے لگوائے ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کوئی یہاں پر ایک ٹکے کی دوائی نہیں دے رہی۔ ہسپتال میں سہولیات کا فقدان محکمہ ریلوے کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ ری سائیکلنگ سسٹم کی عدم دستیابی، DHQ ہسپتال جنگ میں ادویات کو آگ لگا کر تلف کرنے کا سلسلہ نہ رکا۔ غیر استعمال شدہ ادویات بھی تلف کر دی جاتی ہیں۔ MS ڈاکٹر الطاف بھوانا کی انوکھی منطق، آگ لگانے کے واقعات کو سازش قرار دے دیا۔ ہسپتال میں انفیکٹڈ مواد کو جلانے کے لیے انسولیٹر تو قائم کر دیا گیا، تاہم ادویات کو تلف کرنے کے لیے ریسائیکلنگ کا کوئی نظام کئی سال گزرنے کے باوجود بھی مرتب نہیں کیا جا سکا، اور یہی وجہ ہے کہ ادویات کو تلف کرنے کے لیے آگ لگائے جانے کے باعث اس کا خطرناک دھواں شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب بنا ہوا ہے۔ جنگ کے DHQ ہسپتال میں ریسائیکلنگ کی سہولت نہ ہونے سے ادویات کو آگ لگا کر تلف کیا جاتا ہے، جبکہ اس دوران غیر استعمال شدہ ادویات کے تلف ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ادویات کی ایکسپائری سے قبل تلفی سرکاری خزانے کے لیے بھاری نقصان کا باعث بنتی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کنٹینرز کی فراہمی کے باوجود ان کنٹینرز کے باہر ادویات کو آگ لگانا یقینی طور پر تشویشناک امر ہے۔ MS DHQ الطاف بھوانا کا کہنا ہے کہ بیرونی عناصر کی سازش ہے جس کی تحقیقات کی جائیں گی۔
ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پلانٹیڈ بھی ہوتی ہیں ایڈمنسٹریشن کو مطلب کرنے کے لیے، ایسے ہوتا ہے۔ ادروائز ہاسپٹل میں جو پروٹوکولز ہیں وہ 100% فالو کیے جاتے ہیں، ان میں یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی۔ آگ لگانے سے ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ خطرناک دھواں اسپتال میں موجود مریضوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ڈی ایچ کیو اسپتال میں جلی ہوئی ادویات کے یہ انبار انتظامیہ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ماحول دشمن عناصر کا ثبوت دینے والے ان افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھند۔ چنیوٹ انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور نااہلی۔ دریائے چناب کے کنارے پر واقع ڈالفن چوک حکومتی نظروں سے اوجھل۔ ڈالفن چوک پر بنا ماڈل ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جبکہ نایاب اقسام کے پودے بروقت آبیاری نہ ہونے پر خشک ہو گئے۔ چنیوٹ جہاں تاریخی اعتبار سے سر فہرست وہیں ترقیاتی کاموں میں سب سے پیچھے رہ گیا۔ دریائے چناب سے ملحقہ ڈالفن چوک حکومتی عدم توجہی کا شکار ہو گیا۔ ڈالفن چوک میں بنے ماڈل خستہ حال، جبکہ انتظامیہ پودوں کی بروقت آبیاری تک نہ کر سکی۔ ڈالفن چوک پر بنے ماڈلز کی صفائی ستھرائی نہ ہونے پر شہری پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی دریائے چناب کا رخ کرتے ہیں، نہ صفائی کا کوئی انتظام ہے اور نہ ہی دیگر سہولیات فراہم ہو سکی۔ ہماری یہاں کے ایم این اے، وزیر اعظم سے یہی درخواست ہے کہ اس ماحول کو ٹھیک کیا جائے، کیونکہ یہاں کے شہر کے لوگ باہر سے آتے ہیں گھومنے کے لیے، لیکن یہاں پہ ساتھ میں بو علی کلندر ہے، یہ 5 پیر ہیں، دربار ہے، لیکن لوگوں نے یہاں کی گندگی کی وجہ سے آنا چھوڑ دیا۔ سیر و سیاحت کے لیے آنے والے شہریوں نے حکومت اور متعلقہ افسران سے ڈالفن چوک کی خستہ دور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ دریائے چناب کے کنارے پر بنایا گیا ڈالفن چوک کی خستہ کو دور کیا جائے، تاکہ سیر و سیاحت کے لیے آنے والے شہریوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ ساڈا حق ایتھے رکھ۔ محکمہ بلڈنگ، محکمہ ہائی وے فیصل آباد کے سب انجینئرز کی قلم چھوڑ ہڑتال۔ سب انجینئرز کا دیگر سرکاری محکموں کے ہمراہ کل صبح لاہور سیکریٹریٹ میں دھرنا دینے کا اعلان۔ فیصل آباد میں محکمہ بلڈنگ، محکمہ ہائی وے کے سب انجینئرز کی قلم چھوڑ ہڑتال کے باعث دفتری امور متاثر ہوئے۔ محکمہ بلڈنگ، محکمہ ہائی وے کے سب انجینئرز نے دیگر سرکاری محکموں کے ہمراہ صبح لاہور سیکریٹریٹ میں دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ سب انجینئرز نے سارا دن قلم چھوڑ ہڑتال کر رکھی۔ محکمہ ہائی وے اور محکمہ بلڈنگ کے سب انجینئرز اور صدر کا کہنا تھا کہ صبح لاہور میں دمادم مس کلندر ہوگا۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال ٹوبہ میں نیورو سرجن کی سیٹ خالی، مریضوں کو دوسرے اضلاع میں ریفر کیا جانے لگا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے منتخب عوامی نمائندہ نیورو سرجن کی خالی سیٹ پر ڈاکٹر تعینات کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ عوامی نمائندے نیورو سرجن کی خالی سیٹ پر ڈاکٹر تعینات کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شعبہ حادثات میں لائے جانے والے اکثر مریض راستے میں ہی دم توڑنے لگے۔ 21 لاکھ آبادی والے ضلع ٹوبہ میں مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق نیورو سرجن کی سیٹ خالی ہے۔ عوامی نمائندوں کی تھوڑی سی دلچسپی سے تعیناتی ہو سکتی ہے۔ شعبہ حادثات میں آنے والے مریضوں کو نیورو سرجن نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے اضلاع میں ریفر کیا جاتا ہے، جس میں سے اکثر راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں اور اکثر مریض پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ سیٹ پر فوری تعیناتی کر کے عوامی مشکلات کو کم کیا جا سکتا ہے۔